नाज़रीन, कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। बिल्कुल इसी तरीके से पिछले माह जो है वो कराची में सिस्टम के खिलाफ एक बदतरीन ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, जिसके नतीजे में मोचको और खुद मंगोपीर थाने के SHOs को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सिस्टम बमुकाबला अली हसन ब्रोई सिस्टम, जिसके नतीजे में जो है मीम से मंगोपीर थाना और मीम से मोचको थाना, दोनों थानों का बंटवारा हो गया। एक थाना जो है वो असल सिस्टम के पास चला गया, दूसरा थाना जो है वो अली हसन ब्रोई वाले बदनाम ज़माना सिस्टम के हाथ लग गया। ये मामला है क्या? कौन है इसका मास्टरमाइंड? कौन क्या चाहता है? क्या वाकई ये तमाम तर इक़दामात सिस्टम को दबोचने के लिए किए गए थे, या कि अपना माल गनीमत हासिल करने के लिए? इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम इमिग्रेशन पर बात करेंगे, जहां कोई 32 इमिग्रेशन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, जो कि इंसानी स्मगलिंग में बराह रास्त मुलव्विस बताए जाते हैं, जिसमें खुद 6 इमिग्रेशन की लेडी अफसरान भी शामिल हैं। इन तमाम के ताने बाने जो है वो यूनान की कश्ती उलटने के अफसोसनाक वाक़े से जाकर मिलते हैं, और मुबैना तौर पर जो है इन्होंने जो है कोई 10 करोड़ रुपए जो है इन लोगों से वसूल किए थे, जो कि बाद में मौत के मुंह में पहुंचा दिए गए। ये मामला है क्या? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। सिस्टम के खिलाफ बड़ा वावेला मचाया गया था। कराची में एक ऑपरेशन किया गया। उस ऑपरेशन के नतीजे में जो है 4 थानों के SHOs के खिलाफ कार्रवाई की गई, और कार्रवाई जिस तरीके से हुई वो उस वक्त में वक्तन फ़वक्तन इसको रिपोर्ट करता रहा, और किस तरीके से जो है वो कहते हैं ना कि कोदा पहाड़ निकला चूहा। पहले तो IG सिंध हीरो बनते हुए उन 4 को सस्पेंड करने के साथ साथ उन्हें B कंपनी भी भिजवा दिया था। बाद में जब उन पर प्रेशर पड़ा, डंडा पड़ा, तो फिर उन्हें जो है वो अपना आर्डर वापस लेना पड़ा। सीधा सीधा उनको जो है CPO क्लोज कर दिया। हालांकि उसमें 2 SHO जो है वो उनका ताल्लुक सिस्टम से नहीं था, लेकिन टोटल पूरा करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उनका नाम भी शामिल किया गया, जिसमें खुद नसीर तनूरी बोडवेसन के SHO और क्लिफ्टन के आजम राजपड़। हालांकि असल जो सिस्टम के करता धरता थे वो खुद मंगोपीर के SHO गुलाम हुसैन कोराई, और उनके साथ जो है बशीर विद्दो मोचको थाने के SHO, यानी मीम से मंगोपीर थाना, मीम से जो है मोचको थाना, और मीम से माल गनीमत। ये असल में माल गनीमत का ही झगड़ा था, माल गनीमत का टकराव था। माल गनीमत की वजह से जो है असल सिस्टम और जाली सिस्टम, बदनाम ज़माना सिस्टम, अली हसन ब्रोई का सिस्टम, या फिर खुद अनवर मजीद का सिस्टम, इन दोनों सिस्टमों में टकराव हो गया था। जंगल में कोई एक शेर रह सकता है, 2 नहीं। दोनों के ये दावे थे कि वो शेर है, असल वो रहेगा। सिस्टम का कहना था कि हम असल सिस्टम में हमारी मर्जी के बगैर तो कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, लेकिन उनके मुकाबले में अली हसन ब्रोई अनवर मजीद का सिस्टम कह रहा था कि ये सूबा सिंध है, सिंध में जो है सूरज भी उनकी मर्जी के बगैर तुलू नहीं हो सकता। तो ये सिस्टम किस खेत की मूली है जो उनके कामों में मुदाखलत करने की जुर्रत या हिम्मत करता है। लेकिन फिर जब सिस्टम अपने आपे से बाहर हो गया, तो उन्होंने जो है वो अपनी हैसियत, अपनी अहमियत दिखा दी, और उनके दोनों उन लाडलों को जो है वो सस्पेंड कर दिया। बाद में मामला चलते रहे, अफवाम और तफहीम का सिलसिला चलता रहा। इसी कार्रवाई के दौरान जो है खुद सिस्टम के जो बेताज बादशाह हैं, दूसरे मानों में जिसको हम डॉन कहते हैं, यानी अली हसन ब्रोई, जो कि लैंड माफिया का बेताज बादशाह है, और उनके सिस्टम का असल करता धरता मालिक या फाउंडर, बानी ही वो कहा जाता है उनको, कि वही इनके बानी हैं, वही उनके फाउंडर हैं। मोहम्मद अली शाह रैंक कर डिप्टी कमिश्नर को साथ मिलाकर, एजाज मुख्तार कार को साथ में लेकर, और ख़ुद जो सबसे बढ़कर चाचड़ है अम्मार चाचड़, उनको साथ में लेकर, जो कि PhD उसने कर रखी है इस ज़मीनों के मामलात के, और रेवेन्यू के तो वो कीड़े बताए जाते हैं। ये
پورا ایک نیٹ ورک ہے اس سسٹم کا، جس کے ڈان جو ہے وہ کوئی اور نہیں، علی حسن بروئی۔ جب ان کے کارندے پکڑے گئے تو پھر ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے، کیونکہ پہلے وہ عطاب میں آ چکے ہیں، 2-3 بار ان پر انکاؤنٹر بھی کروایا جا چکا ہے اسی لینڈ مافیا اور سسٹم کی وجہ سے۔ تو وہ بیچارے گھبرا کر انہوں نے تو جو اپنا سرپرست ہے ان کے جا کے ان کے بل میں پناہ لے لی، یعنی صدارتی محل میں جا کے انہوں نے پناہ لی کہ پکڑنا ہے تو پکڑو مجھے یہاں سے، جس کے لیے میں کام کرتا ہوں۔ وہ رہے وہاں قید میں رہے، لیکن میں نے کہا تھا نا کہ قید میں جانا ان کے لیے کوئی برا ثابت نہیں ہوا۔ کہتے ہیں نا کبڑے کو لات مارو تو اس کی کب سیدھی ہو گئی۔ وہ تو گئے تھے وہاں پر روپوش بن کر، ایک غیر قانونی ایڈوائزر کی صورت میں وہاں پر گئے تھے، ایک لینڈ مافیا کے روئے رواں کی شکل میں گئے تھے، ڈان کی شکل میں گئے تھے سسٹم کے، لیکن وہاں سے تو وہ ایم پی اے بن کے نمودار ہو گئے۔ یعنی کہ پتہ نہیں وہ صدارتی محل ہے یا کسی پیر جوگی کا کہنے میں وہ آستانہ ہے کہ جہاں سے ان پر اتنی نوازشات ہوئی کہ وہ تو نہ صرف ایم پی اے بن گئے بلکہ انہیں وزیر زراعت بھی بنا دیا، اور اس کے بعد جو ہے کسان کارڈ کا مالک بھی اس کو بنا دیا، یعنی اربوں کے جو فنڈ ہیں اس پر ان کو خزانچی بنا کے بٹھا دیا ہے۔ تو یہ تو اس کے لیے روپوشی تو اس کے لیے سونے پہ سہاگا ثابت ہوئی، اچھی ثابت ہوئی ان کے لیے۔ تو یہ سسٹم کے خلاف کارروائی کے نتائج ہیں۔ اب جو پروگرام میں کر رہا ہوں یہ کہ 2 تھانے تھے سسٹم کے پاس، موچکو اور منگو پیر۔ اب دونوں تھانوں میں بٹوارا ہو گیا، ایک تھانہ اصل سسٹم نے لے لیا یعنی موچکو، اور منگو پیر تھانہ جو ہے اسی علی حسن بروہی والے سسٹم نے اپنے قبضے میں کر لیا، اور وہاں پر اپنے سٹیچو کو یعنی کہ اپنے پراکسی کو جو ہے وہاں ایس ایچ او کی حیثیت سے بٹھا دیا۔ اسکرین پر آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ ہے مسٹر عمران گجر۔ اب ہے تو یہ وردی میں سب انسپکٹر ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ خود غلام حسین کورائی انسپکٹر موصوف کے جو ہیں یہ ڈرائیور بھی ہیں، ان کے خانسامہ بھی ہیں، ان کے چپڑاسی بھی ہیں، ان کے مالشی بھی ہیں، ان کے فرنٹ مین بھی ہیں، ان کے سب کچھ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پہلے وہ جب عطاب میں آئے تھے اس وقت انہوں نے اپنی غیر موجودگی میں اپنے منشی یعنی سرفراز آوان کو جو ہے وہ ایس ایچ او لگا دیا۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرفراز آوان کی ہے، یہ بھی ان کے منشی رہ چکے ہیں، اور یہ ابھی جو لگے ہیں عمران گجر یہ ان کے بہت قریب ہیں، ڈرائیور ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موچکو تھانے کو کیوں چھوڑا گیا اور خود منگو پیر تھانے کا انتخاب جو ہے علی حسن بروئی والے سسٹم نے کیوں کیا؟ اس پر جو ہے ہمارے نمائندہ خصوصی دیوان جی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے بشمول خود گرو جی کے، دونوں کی مشترکہ رپورٹ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نادرند بائی پاس والی پٹی ہے اصل میں سارا سسٹم کا جو ہے تقریباً 70% کام جو ہے وہ اسی منگو پیر تھانے کے حد میں چلتا ہے۔ یہیں پر جو ہے اربوں کی زمین ہے، یہ اربوں کی زمین پر قبضہ چھڑوانا، قبضہ کروانا، یہی جو ہے اس وقت علی حسن بروئی سسٹم کا ایک محبوب مشغلہ ہے، نہ صرف ان کا بلکہ انور مجید سسٹم کا بھی۔ یہ سسٹم جو ہے یہیں سے اربوں روپوں کی جو ہے وہ اگائی کرتے ہیں اپنی ان کارندوں کے ذریعے، جس میں منگو پیر تھانہ جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ منگو پیر تھانہ اور اس کی جو چوکی ہے خدا کی بستی پولیس چوکی کے انچارج ہادی بخش، جو کہ اس وقت سسپینڈ ہے لیکن وہاں انہی کا بندہ لگا ہوا ہے، وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ تو یہ تھانہ ان کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر کام ان کا چلتا رہے گا۔ اب جو اصل سسٹم ہے ان کا ان زمینوں کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ زمینوں کے معاملات میں جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں، خود معاملات جو ہے وہ ڈوریں جو ہے وہ صدارتی محل سے ہلائی جاتی ہے، تو لہٰذا وہ اس معاملے میں نہیں پڑتے ہیں۔ انہوں نے موچکو تھانے کا انتخاب کیا۔ موچکو جو ہے وہ ایک گیٹ وے ہے، پورا بلوچستان سے جو بھی کچھ آنا جانا وہ موچکو کے راستے سے ہوتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ اسے اپنی دسترس میں رکھ کر وہاں سے لینڈ مافیا کا تقریباً خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اب 2 تھانے جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں اصل سسٹم اور علی حسن بروئی کے سسٹم کے مابین۔ اب یہ جو زمین ہے نادرند بائی پاس کی، یہاں پر بڑی کافی ایکڑ زمین تھی ہے، بلکہ خود صدر مملکت کی، جو کہ خود علی حسن بروئی کے بھائی ستار بروئی نے فروخت کر دی تھی کسی کو،
غلطی سے بعد میں جب پتہ چلا تو اس پر خود وہ فرار ہو گئے اور علی حسن بروئی کو جو ہے وہ زمین واپس کروانی پڑی پیسے دے کے پارٹی سے، اور کیونکہ وہ زمین جو ہے خود صدر مملکت کی تھی۔ تو یہاں تقریباً بڑے بڑے پلازے ہیں، بڑے بڑے زمینیں ہیں، کمرشل زمینیں ہیں، وہ سب کی سب جو ہے اس وقت سسٹم کے پاس، اور سسٹم جو ہے وہاں پر اپنی منمانیاں، اپنی مجراداری ان کی قائم ہے۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ دو سسٹم جو ہے وہ آپس میں ٹکراتے ٹکراتے رہ گئے۔ اب دونوں میں کمپرومائز ہو گیا ہے، دونوں میں جو ہے وہ گھی شکر ہو گئے۔ اب اس سسٹم کا کام جو ہے وہ بے خوف و خطر جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اندازہ لگائیں کہ 2 تھانے ہیں، ان 2 تھانوں میں ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ ہوئی ہے۔ اب ان ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ سے نہ تو ڈی آئی جی ساؤتھ کا، نہ ایس ایس پی کے ماڑی اور ایس ایس پی ویسٹ کا کوئی لینا دینا ہے، نہ ڈی آئی جی ویسٹ کا کوئی لینا دینا ہے، اور نہ ہی سب سے بڑھ کر ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کا، اور سب سے بڑھ کر آئی جی سندھ غلام نبی میمن بھی یہاں جھانکنے کی بھی جو ہے وہ ہمت اور جرت نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ 2 تھانے جو ہے وہ کراچی یا سندھ پولیس میں شامل ہی نہیں، بلکہ یہ دونوں تھانے جو ہے یہ بلوچستان پولیس میں شامل ہیں۔ یہ تو تھا ناظرین میم سے موچکو اور میم سے منگو پیر تھانے کی اصلیت۔ بات کرتے ہیں خود امیگریشن سے متعلق۔ 32 امیگریشن کے افسروں کے خلاف کارروائی کی شروعات کر دی ہے خود وفاقی وزیر داخلہ کے حکم پر۔ یونان میں جو کشتی الٹنے کا واقعہ ہوا جس میں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں، اس پر جب انکوائری شروع کی گئی تو پتہ چلا کہ کون کون سے ایئرپورٹوں سے گئے، وہ تمام سے جو ہے ریکارڈ نکالا گیا، تو اس میں یہ 32 ایف آئی اے کے افسران جو ہے وہ سامنے آئے، جس میں بدقسمتی سے جو ہے پولیس کا محکمہ ہو یا امیگریشن ہو یا کسٹم ہو، وہاں پر متعین جو لیڈی پولیس والیاں ہوتی ہیں، لیڈی جو افسران ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ کرپشن یا مس یوز آف پاور میں، لاقانونیت میں جو ہے وہ مردوں سے جو ہے وہ پیچھے نہیں بلکہ ان سے 2 قدم ہمیں آگے ہی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ جو 32 امیگریشن کے افسروں کے خلاف کارروائی اب اس وقت کی جا رہی ہے، جن کے باہر جانے پر پابندی لگا دی گئی، جن پر یہ الزام ہے کہ وہ انسانی اسمگلنگ میں جو ہے براہ راست یا بالواسطہ ملوث ہیں، بلکہ اس گناؤنے کاروبار کے نتیجے میں وہ 15 سے 25 کروڑ روپے جو ہے وہ اس عرصے میں بٹور چکے ہیں۔ اس میں جو خواتین جو شامل ہیں، اس میں انسپکٹر جو ہے وہ زیبا مرزا ہے، انسپکٹر زرتاشا ہے، انسپکٹر میمونہ حمید ہے، سب انسپکٹر جو ہے وہ خود شمائلہ سلیم ہے، لیڈی کانسٹیبل انیلا کوثر ہے، کانسٹیبل شیر بانو ہے۔ اب اس کی تفصیل جو ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں قیامت گل نے جو بھجوائی ہے اسلام آباد سے، ان کی رپورٹ کے مطابق 32 اہلکاروں کو مشتبہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اب ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوں گے اور انہیں ڈسمس فرام سروس بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ ایف آئی اے کے باخبر ذرائع کے حوالے سے ہمارے نمائندے نے رپورٹ بھجوائی ہے۔ یہ 32 اہلکاروں کے نام شامل آئے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں فیصل آباد ایئرپورٹ سے 2 سب انسپکٹر جو ہے زبیر اشرف باجوہ، ان کے ساتھ جو ہے خود سب انسپکٹر شمائلہ سلیم ہیں، ہیڈ کانسٹیبل عدنان راشد ہیں، محمد رضوان ہیں اور رحمان بشیر ہیں۔ جبکہ اسی طریقے سے ایف سی جو ہے منیب رحمان ہیں، شہزاد راشد ہیں، توقیر ہارون مسیح ہے، عمران ارسلان، سلیم ظہیر الحسن، زین اقبال، ذیشان خالد، آصف نواز کے علاوہ جو ہے انیلا کوثر ہے، شہر بانو ہے اور آصف نواز کا تعلق ان تمام کا فیصل آباد ایئرپورٹ سے۔ لگ یہ رہا ہے کہ فیصل آباد ایئرپورٹ میں سوائے 2 نمبری کے اور کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے۔ وہاں سے ہی کہتے ہیں کہ ریکارڈ تعداد میں جو ہے ان بدنصیبوں کو جو ہے رشوت لے کے جو انہوں نے اپنے گھر بیچے، بیویوں کے زیورات بیچ کر جو ہے ان کرپٹ ترین جو ہے وہ امیگریشن کے افسران ہیں یا لیڈی افسران، سب کو مٹھیاں گرم کر کے جو ہے وہ جعلی پیپروں پہ جو ہے وہاں سے نکلتے رہے۔ تو یہ فیصل آباد جو ایئرپورٹ ہے وہ میں خالص سب پر سبقت لے گیا۔ اس طریقے سے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے جو ہے انسپکٹر زیبا مرزا، یہ بھی خاتون ہیں، ہیڈ کانسٹیبل عقیل ہیں اور اس سب انسپکٹر عقیل اور عثمان بھی اس مشتبہ اہلکاروں کی فہرست میں شامل ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ سے جو ہے انسپکٹر یہ خاتون ہے میمونہ حمید، بہت بڑے گھران سے اس کا تعلق ہے،
وہ بھی اس گناؤنے فعل میں ملوث ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہیڈ کانسٹیبل زبیر، جبکہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے انسپکٹر محمد سلیم اور ہیڈ کانسٹیبل محمد عاشق شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئٹہ ایئرپورٹ سے انسپکٹر زرتاشا، اس کا تعلق کسی وفاقی وزیر کے خاندان سے ہے۔ سب انسپکٹر عبدالشکور، محمد اکرم، ہیڈ کانسٹیبل رئیس اور نذیر اس میں شامل ہیں۔ تو یہ تقریباً 32 جو ہے وہ ایف آئی اے امیگریشن کے افسران ہیں جن کے ہاتھ جو ہے اس گناؤنے جرم میں براہ راست ملوث ہیں، جو کہ بڑی تعداد میں جو یونان میں جو کشتی کا حادثہ پیش آیا جس میں تقریباً بہت سارے لوگ جو ہے پاکستانی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، ان کی ہلاکت کے ذمہ وار امیگریشن کے یہی 32 افسران بتائے جاتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ بھی درج ہوگا، ان کی گرفتاری بھی ہوگی اور ان کو ڈسمس فرام سروس بھی کر دیا جائے گا۔ ان کے نام جو ہے وہ واچ لسٹ میں شامل کر دیے گئے، کیونکہ بہتوں کے پاس جو ہے وہ دوہری نیشنلٹی بھی ہے اور ان کے پاس ویزے بھی ہے۔ ڈر یہ ہے کہ یہ کہیں گرفتاری کے ڈر سے ملک سے فرار نہ ہو جائے، تو لہٰذا جو ہے وہ ان پر ابھی واچ رکھی گئی ہے، تفتیش ہو رہی ہے، کسی بھی وقت جو ہے وہ ان تمام کی گرفتاریاں بھی جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بااثر لوگوں کی جانب سے جو ہے اس تفتیش کو سبوتاج کرنے کے لیے ڈی جی ایف آئی اے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اس معاملے کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کرے۔ جو انہوں نے لسٹ جاری کی ہے اس لسٹ کو بھی جو ہے وہ اب اس وقت دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ خوش قسمتی سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کے ہاتھ لگ گئی تھی، جو کہ اس وقت ناظرین ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے امیگریشن کے 32 افسران جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ کراچی جو ایئرپورٹ ہے وہاں کا امیگریشن کا کوئی ایک بھی اہلکار اس گناؤنے فعل میں ملوث نہیں، حالانکہ کراچی ایئرپورٹ بہت زیادہ بدنام ہے انسانوں کی اسمگلنگ کے حوالے سے، لیکن اس معاملے میں جو ہے یہ 32 جو افسروں کے نام آئے اس میں کراچی امیگریشن کا، کراچی ایئرپورٹ سے کسی ایک بھی ایف آئی اے امیگریشن کے اہلکار کا نام شامل نہیں۔ ناظرین یہ تھا ہمارا کیا پروگرام، کیسے لگا اپنا فیڈ بیک جو ہے ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ رہ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔